इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान भर में बारिशों के बाद जो सैलाब की सूरत हाल है उस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर डीजी हेल्थ भी रह चुके हैं। मसला ये है कि जिन जिन इलाक़ों में बारिशें हुई और उसके बाद सैलाब आए, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाक़ा जो है वो अभी तक बलूचिस्तान का सामने आता है कि जिसमें 25 से 30 डिस्ट्रिक्ट्स तकरीबन जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। उसके बाद मुतासरा इलाक़ों में सिंध है, फिर पंजाब है, केपी है। इशू ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी मुमकिना बीमारियाँ फैल सकती हैं, लोगों को सेहत से मुताल्लिक़ क्या मसाइल हो सकते हैं और उनका मुमकिना हल क्या है। तो इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अब जो कंडीशन है, मतलब सैलाब आने अभी शुरू हुए हैं, मतलब इट्स बीन अ वाइल के पिछले 10-15 दिनों से बारिशों के बाद, तो जो पहला फेज़ होता है उसमें, जैसे आपने फरमाया था जब हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो कौन सी बीमारियों का इस वक्त ख़तरा ज़्यादा है इन इलाक़ों में या जो फैलना शुरू हो चुकी हैं, क्या पोजीशन है? जी बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। ये सैलाब एक कुदरती आफात में से एक आफत है, जिस तरह ज़लज़ला हुआ या और कुदरती आफात होती हैं। अब होता क्या है, जब बारिश की मिकदार एक लिमिट से बढ़ जाए तो हमारे शहर और हमारे गांव और हमारी बस्तियां, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पानी उधर से ड्रेन हो सके। इस्लामाबाद एक मुख्तलिफ शहर है जिसमें जितनी भी बारिश हो जाए चंद लम्हों बाद आपको पानी खुश्क मिलेगा, लेकिन कराची, लाहौर और बेतहाशा हमारे शहर जो हैं वो इस तरह प्लानिंग से नहीं बनाए गए। अब होता ये है कि जब ये शहर एक हद तक डूब जाते हैं तो फिर ये पानी बस्तियों में जाना शुरू हो जाता है, गांव में जाता है। उधर जानवर, इंसानी जानें, उनके मवेशियों के अलावा उनकी जायदादें, उनका कुल जो असासा है वो इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, एक तरफ तो सबसे बड़ा जो लॉस है, इसके कई किस्म की हमें लॉसेस होते हैं इस सैलाब आने से। एक उसमें आपकी जो लॉस होता है, आपकी वेल्थ का लॉस है, जिसमें आपके मवेशी, आपकी जायदादें ख़राब हो जाती हैं। आपकी सर्विसेज का लॉस है, जिसमें आपकी सड़कें और आपकी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और आपकी लाइफ मफलूज होकर रह जाती है। एक जो और सबसे बड़ा लॉस है वो सेहत का है। जो आपको पता है सेहत सबसे बड़ी नेमत क्यों मशहूर है। अब उसमें चंद चीज़ें हैं, जिस तरह आप फेजेस की बात हम कर रहे थे वक्फे के दौरान। सैलाब में होता क्या है? सैलाब में ये होता है कि एक तो आप सबसे पहले आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, आप अपने इलाके से डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो आपको हुकूमत उठा के कहीं और ले जाती है, या आप खुदा न करे सैलाब के रेले की वजह से भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, या आप खुद चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पानी जो है वो आपसे टच करता है और उधर जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो नहीं मिलती, उसमें खुराक और पानी ख़ास तौर पे कॉन्टेमिनेटेड ख़राब मिलता है। अब जो पहला फेज़ है उसमें जिस किस्म की बीमारियां फैलती हैं वो तमाम वो बीमारियां हैं जो पानी की आपकी स्किन से, आपकी आँखों में, आपके कान में, नाक में और आपके पीने से फैलती हैं। तो आँख का इन्फेक्शन हो गया, कान का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का भी इन्फेक्शन हो गया, और पीने से गैस्ट्रोएंटराइटिस और कॉलरा हो सकता है। कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है। कॉलरा, हैज़ा? जी, हैज़ा। हैज़ा एक जानलेवा बीमारी है, और अगर इसका वक्त पे इलाज ना करवाया जाए और फौरी तौर पे मदद ना पहुंचाई जाए तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा जिस्म का पानी निकल जाता है, और सैलाब में ख़ास तौर पे आप अगर डिस्प्लेस्ड हैं तो आपको जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो ये कि आपको पानी पीने का नहीं मिल रहा, सही खुराक आपको नहीं मिल रही। दूसरे फेज़ में जब पानी खड़ा होता है तो मच्छर की अफजाइश होती है, यानी मच्छर खड़े पानी में अंडे देते हैं और उनके वहाँ से अफजाइश होती है, बच्चे निकलते हैं। तो डेंगू ख़ास तौर पे और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है खड़े पानी में। अब उसमें मलेरिया भी अगर आपको दवा ना दी जाए तो बड़ा मशहूर है कि सिकंदर आज़म की डेथ शायद मलेरिया से हुई थी। तो उस ज़माने में ना डायग्नोसिस थी ना दवा थी। तो अब हम उस दौर में हैं जिसमें इस तरह की बीमारियों से खुदा न करे डेथ होना
جو ہے وہ ذہنی طور پہ انسان قبول نہیں کرتا. پھر جو اس کے بعد جو چند اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اسکن کی انفیکشنز ہیں. لیشمینیاسس کہلاتی ہے, اسکیبیز کہلاتی ہے. پھر اسنیک بائٹ ہے, سانپ کے کانٹے کا ہے. اچھا یہاں سر آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, سانپ کا کاٹا جو ہے آپ نے جیسے بتایا, اس کی ویکسین کا عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو کم اویلیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال میں مطلب اب جو سیلابی علاقے ہیں وہاں پہ کچھ ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں کہ جو متعلقہ THQ DHQs ہیں ان کے پاس سانپ کے کاٹے کی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسی واسطے میپنگ کی ہے کہ کون سے علاقے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں بھی فرمایا کہ بلوچستان واقعی ڈوبا ہوا ہے. اس کے بعد KPK کا علاقہ ہے, اس میں مالاکنڈ ہے, DI خان ہے, ہنگو ہے, اور یہ علاقے ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ایون اگر کوئی جہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا ہاسپٹل دور ہے اور وہ علاقہ ڈوبا ہوا ہے, وہاں ایون اگر کوئی پرائیویٹ سیٹ اپ بھی ہے تو NDMA نے کوشش کی ہے کہ ادھر ویکسین پہنچائے, اور فوج اس سلسلے میں کافی ہیلپ کر رہی ہے, میڈیکل کیمپس لگا رہی ہے. میڈیکل کیمپ ہمیشہ اسی جگہ لگایا جاتا ہے جہاں مسئلہ ہوتا ہے. تو ایٹ دا سائٹ ویکسین کا ہونا بہت ضروری ہے اور پہنچائی بھی جا رہی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو کمی کی آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے, لیکن جو امپورٹڈ ویکسینز ہیں اس کی کمی ہے. لیکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے اپنی اسنیک بائٹ کی ویکسین بنانا شروع کر دی. دیٹ از ونڈرفل. وہ کب ہوا؟ جی یہ تو یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, اور اس سے ہم خود کفالت کی طرف بھی جائیں گے, اور انڈیجینس ویکسین ہوگی, اور ہمیں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے ہم کہ ہم دنیا سے ویکسین. یہ تو بلکہ سر ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آسٹریلیا یا جہاں ہمارے سانپوں والا اسٹرین ہے. آئی گیس وہ اگر ہماری کوالٹی ایشورنس اتنی زبردست انٹرنیشنل لیول کی پہ آئی تو بالکل ایکسپورٹ کر سکتے. رائٹ سر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آئی ایم سوری یو گاٹ, مطلب تھوڑا سا ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ٹاپک سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہیضہ, ملیریا, اسکن کی بیماریاں جن میں اسکیبیز تھا, لیشمینیسس تھا, اور پھر سانپ کے کاٹا تھا. اس کے علاوہ جو ہے اور کون سی بیماریاں اس فیز میں جو پہلے فیز میں ہو سکتی ہیں؟ ایک اور بیماری جو ہوتی ہے وہ لیپٹوسپائروسس کہلاتی ہے. لیپٹوسپائروسس مشکل سا لفظ ہے. جی جی جی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انگریزی میں ہی بیماریاں پڑھنی پڑتی ہیں, تو مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے. وہ انفیکٹڈ جو روڈنٹس کہتے ہیں, یہ چوہے اور اس طرح کے جو حشریات ہوتی ہیں نا, ان کو انفیکشن لگ جاتا ہے. اچھا. ان کو بیماری لگ جاتی ہے اور ان کے یورین سے پھیلتی ہے. اب سیلاب میں تو آپ اگر درمیان میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ تو تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ آپ اس سے بچیں اور اس سے چیز سے نہ بچیں. آپ کو تو اپنی زندگی کی زیادہ فکر ہوتی ہے. آپ کو پانی بھی گندا مل سکتا ہے, آپ کی اسکن سے ٹچ کر رہا ہے, آپ شیلٹر کی تلاش میں ہیں, آپ محفوظ خوراک کی تلاش میں ہیں, آپ اپنے بچوں کی اس میں وہ کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. تو لیپٹوسپائروسس بھی ایک بیماری ہے جو اس میں ہیڈ ایک ہوتا ہے, فیور ہوتا ہے, پیٹ کا انفیکشن ہوتا ہے, اور اس میں جانڈس بھی ہو سکتا ہے اور گہرا ہو سکتا ہے, اور اگر نہ ٹریٹ کی جائے تو یہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے. رائٹ. اور جو آپ نے سمٹمز بتائے ہیں اس کے حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ڈسٹنگوش کرنا یا الگ سے شناخت کرنا اس بیماری کو, یہ بھی اٹ سیلف ایک مسئلہ ہوتا ہوگا, کیونکہ یہ بہت کامن سمٹمز ہیں. لیکن اینٹی بایوٹک سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جاتی ہے. فائن. اچھا, اس کے بعد سر اب جو فیز آنے والا ہے, جو اگلا فیز میں پانی اسٹیگننٹ ہوگا, پانی کھڑا ہوگا ایک جگہ پہ, اور اس علاقے میں آہستہ آہستہ لوگ واپس آنے شروع ہوں گے. اس فیز میں جو آپ نے فرمایا تھا وہ بیماریاں کون سی ہیں جو اب فورسی کر رہا ہے محکمہ صحت کہ اب کون سی بیماریاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2-3 قسم کی بیماریاں ہیں جو نیکسٹ فیز میں آتی ہیں. وہ یہ کہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے ملیریا بہت زیادہ پھیلتا ہے, کیونکہ مچھر, جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کھڑے پانی پہ افزائش ہوتی ہے, ملیریا پھیلتا ہے ملیریا. پھر ڈینگی, کیونکہ ملیریا ڈینگی بڑی ملتی جلتی چیز ہے, دونوں مچھروں سے پھیلتے ہیں. ایک وائرل انفیکشن ہے, دوسرا نان وائرل ہے لیکن ملیریا ہے, اور دونوں جو ہیں وہ ان کے علامتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں دونوں کی.
ملیریا کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا لفظ ہے اور بڑا کامن ہے, لیکن علامتیں شدید سردی لگ کے بخار چڑھنا. دس از مائی پرسنل آبزرویشن سر کہ ملیریا سے باقاعدہ فوج کے لوگ بھی ڈرتے ہیں. ہر جو پروفیشنل ہے, ہیلتھ پروفیشنل ہے یا وہ وار پروفیشنل سارٹ آف کوئی بھی ہیں, ملیریا مچھر یہ خوف سب کو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کہیں تک بھی لے جا سکتا ہے. اٹس اے ڈیزاسٹر. اور ایک قسم کا ملیریا تو ایکچولی دماغی کیفیت بھی پیدا کر سکتا ہے, اس کو سیریبرل ملیریا کہتے ہیں, لیکن وہ کافی لاسٹ اسٹیج ہے ملیریا کا. تو اس کو اچھا یہ ملیریا پھیل سکتا ہے. پھر اسکن کی جو بیماریاں ہیں وہ لگاتار اگر پانی ٹچ کر رہا ہے تو اسکیبیز ایک ہوتی ہے جس میں خارش بڑی شدید ہوتی ہے. اچھا جی اسکیبیز. اچھا پھر ڈینگی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈینگی مچھر بھی ایک وائرل انفیکشن ہے. اور ڈینگی کے بارے میں جو ایک بات زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی کا ایک انفیکشن اگر پچھلے سال ہوا ہے, اس کی 4 قسمیں ہیں. دوسرا انفیکشن اگر دوسرے سال ہوا ہے دوسری قسم کا, تو وہ بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر کے بڑھ چڑھ کے جسم پہ حملہ کرتا ہے. Yes, we have witnessed that. جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا, اور پھر وہ ایک بار تو شہباز شریف صاحب نے اس پہ بڑا اچھا مطلب قابو بھی کیا, سب کچھ ہوا. پھر اگلی گورنمنٹ جب آئی تو اس میں اتنا زیادہ اس کو آئی گیس اٹ واز ناٹ ٹیکن. بالکل صحیح ہے. اچھا لیکن ایک چیز میں اور آپ کو کہوں سر, جو بنیادی چیز ہے نا وہ اس اچھا ہاں تیسرے فیز میں میل نیوٹریشن بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اگر ڈسپلیس ہو گئے اپنے شہر سے, اپنے گاؤں سے, زیادہ تر گاؤں میں بیچاروں کو کمیونٹیز میں 25-30 گھر بنے ہوئے ہیں, ادھر سیلاب آ گیا یا 100 گھر ہیں, وہ سارے کے سارے ان کا مویشی بھی بہہ گئے, وہ خود بھی اپنے جو کچھ بھی تھا باندھ کر کہیں اور چلے گئے. تو اس میں میل نیوٹریشن کا بہت خرچہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوراک وہ پراپر نہیں مل رہی ہے آپ کے بچوں. اچھا بچے بڑی جلدی افیکٹ ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے وہ ہم اس کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں, ہم جسمانی اور ظاہری چیزوں پہ مینٹل ہیلتھ. یس PTSD. جی وہ بہت زیادہ ہر قدرتی آفت کے بعد, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ آگ ہو, یا ایون کووڈ میں بھی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس سنڈروم جس کا بھی آپ نے نام لیا, یہ بڑا کامن ہے. ایک آدمی کے اوپر کس قدر سٹریس ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے گھر سے دور ہو گیا ہے, نہ چاہتے ہوئے اس کی ساری کی ساری جائیداد جو ہے, جو کل اس کا اثاثہ ہے وہ بہہ گیا ہے. دیکھیں گاؤں میں تو بعض اوقات ایک بکری بھی اثاثہ ہوتی ہے, چند بکریاں چند مرغیاں بھی اثاثہ ہوتی ہیں جس میں وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے. دماغی صدمہ واقعی وہ, اور اس کو ہم لوگ کبھی دیکھتے بھی نہیں. مطلب ہمارے یہاں اگر آپ PTSD تو مطلب بہت دور کی چیز ہے. آپ نارمل کلینکل ڈپریشن یا انزائٹی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی بیماری ہے. ایگزیکٹلی. تو نارملی یہ سوشل ورکر, گورنمنٹ, حکومت, محکمہ صحت اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فزیکل النس کو, یعنی ملیریا کو, اس کو کیا کہتے ہیں, ہیزے کو, ڈینگی کو, اسکیبیز کو. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو حوصلہ بھی ہم نے دینا ہے, اور کچھ لوگوں کو دوائی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یعنی رات کی نیند اڑی ہوئی ہے, آف کورس اس کی اگر رات کی نیند اڑی ہوئی ہے, اگر ایک گاؤں اس کا گھر تباہ ہو گیا, یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کا کوئی پیارا بہہ گیا ہے اس میں. آف کورس وہ تو ہائپر ٹینشن کا بھی کیس ہو سکتا ہے. اس کی دوائیں موجود نہیں ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. اگر کوئی انسان کسی دوا پہ ہے, شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور آفت میں تو آپ نہیں پھر سنبھال سکتے اپنی تمام چیزوں کو, اس کی دوائیں موجود نہیں ہیں تو وہ شوٹ کر سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا سر, اسکیبیز آپ نے بتایا اور جلدی بیماریاں, یہ کانٹیکٹ متعدی ہیں, ایک سے بندے سے دوسرے کو ہو سکتی ہیں, یہ پانی کی وجہ سے؟ نہیں, یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر سیلاب سے متاثرہ لوگ کسی ایک کیمپ میں جاتے ہیں, اس کیمپ میں وہ اکٹھے ہیں, تو بالکل اسکیبیز لگ سکتی ہے. ویری رائٹ. اور اسکیبیز اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے پھر شہروں میں بھی آ سکتی ہے. جی ہاں, بالکل آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. رائٹ, یہ الارمنگ تھا. رائٹ سر. اچھا اب سر ہم لوگ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا مشورہ جو آپ دیکھنے والوں کو دے سکیں, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پیغام جو آپ ان لوگوں کو دے سکیں کہ جو اگر سیلاب سے متاثرہ علاقے میں کوئی دوست ہمیں دے رہے ہیں, یا کچھ بھی ایسا جو آپ کہنا چاہیں, کوئی اینڈنگ نوٹ کہ جس کے اوپر ہم اپنی بات کنکلوڈ کریں. میں تو سب سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ پانی کا ذرا خیال رکھیے.
کلورین کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ بے تحاشا بانٹ رہی ہے. اوکے. آپ بھی لیجئے. پانی کا پانی ابال کے پیجیے. اگر آپ ابال سکتے ہیں تو پانی آپ ابال کے پئیں. اور اگر سہولت نہیں ہے کیمپس میں سہولت نہیں ہے تو کلورین کی ٹیبلٹ کم از کم ڈال لیں, اور پانی کو چھان اگر لیں تو بہت اچھا ہے. اگر چھاننے کی بھی سہولت موجود نہیں ہے تو پانی سے آپ کی 70 سے 80% بیماریاں پانی سے پھیلتی ہیں. تو یہ اس کے سیلاب کے دوران تو بالکل پھیلتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنے آپ ہائیجین کا خیال رکھیے. صابن اگر آپ کو کیمپ میں موجود ہے تو آپ کے ہیبٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ہائیجینک ہونے چاہیے. نمبر 3 یہ جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا وہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہے کہ اپنے عزم اور حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیجیے, کیونکہ ایک قدرتی آفت میں جو سب سے زیادہ چیز جو کام آتی ہے وہ آپ کی ول پاور ہے, آپ کا عزم ہے اور آپ کا حوصلہ ہے. حکومت, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا ایک رول ہے اس میں معاشرے کا بھی رول ہے اور حکومت کا ایک الگ رول ہے. اس میں زیادہ تر جو رول بنتا ہے آپ کو سروائیو کرنے کا وہ حکومت کا, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا, پارٹنرز کا, انٹرنیشنل ایجنسیز کا, فوج کا بنتا ہے. لیکن آپ کا جو رول ہے وہ آپ پلے کیجئے کہ آپ اپنے عزم کو برقرار رکھیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو ساتھ لے کے چل سکیں, کیونکہ یہ آفت گزر جائے گی, یہ وقت بھی گزر جائے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ہم لوگ اس لائیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 3 باتیں بتائیں, تینوں بہت اہم ہیں. پرائرٹی وائز ہم لوگ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ذہنی صحت, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جو بھی صدمہ پہنچا ہے لیکن اس دوران جو آپ کی ذہنی صحت ہے آپ نے خود اس کا خیال رکھنا ہے. گورنمنٹ کے ادارے تو جب ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کو پہنچیں گے. وٹ دس از کہ مضبوط رہیں, اسٹے اسٹرانگ, اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, یعنی اپنی صفائی ستھرائی کا جتنا ممکن ہے. اور پانی از دا ٹاپ پرائرٹی. سب سے پہلی ترجیح پینے کے صاف پانی کو دیں. اگر آپ ابال سکتے ہیں, اگر آپ ابالنے کی سہولت نہیں, کلورین ڈال کے پی سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے جو صاف ترین پانی پینے کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے استفادہ کیجیے. اور 70 سے 80% بیماریاں ڈاکٹر صاحب کے بقول اسی پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں. بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ رہنے کا. خدا حافظ.